बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे इस्लामियात लाज़मी बराए साल अव्वल। चैप्टर नंबर हमारा है 2, इस्लामी तशख़्ख़ुस। इस्लामी तशख़्ख़ुस में पीछे हमने पढ़ा था अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम सबसे पहले पढ़ा था हमने कलमे शहादत, फिर हमने पढ़ा था नमाज की ताकीद और नमाज के फ़ायदे। उसके बाद हमने पढ़ा था रोज़े में तक़वा, रोज़े के फ़ायदे इनफ़रादी और इज्तिमाई। आज हम पढ़ेंगे ज़कात। आज का हमारा टॉपिक है ज़कात। जिस तरह से नमाज हमारी बदनी इबादत है, इसी तरह से ज़कात हमारी माली इबादत है। ज़कात के लुग़वी मायने हैं बढ़ना, पाक करना। दोबारा देखें, ज़कात के लुग़वी मायने हैं पाक करना या बढ़ना। जब कोई साहिबे निसाब मुसलमान अपने माल में से अल्लाह की राह में ज़कात अदा करता है तो अल्लाह ताला इसके माल को बढ़ा देते हैं, इसके माल को पाक कर देते हैं। माल के बढ़ने की 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये कि अगर वो जॉब होल्डर है, यहाँ यानी कहीं पे नौकरी कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाता है जो ज़कात अदा करता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर वो जॉब होल्डर नहीं है तो अल्लाह तबारक ताला उसके माल में इतनी बरकत अता फ़रमा देते हैं कि उसके माल में से वो जो भी कुछ ख़रीदता है वो वाफिर मक़दार में होता है, वो उसकी फ़ैमिली के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। ज़कात का मतलब है पाक करना। और ज़कात के इस्तिलाही मायने हैं माल की वो ख़ास मक़दार जो एक साहिबे निसाब मुसलमान पर कमरी साल पूरा होने पर फ़र्ज़ होती है। यानी अगर किसी मुसलमान के पास कोई माल दौलत है और वो उसके पास पड़े हुए पूरा साल गुज़र गया है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मुसलमान के पास 200 दिनार हों तो वो 200 दिनार उसके पास पूरे 1 साल तक महफूज रहें तो साल के इख्तिताम पर उस पर 5 दिनार ज़कात वाजिब होती है। ठीक है। यानी जब कमरी साल पूरा होता है तो उसके इख्तिताम पर हम ज़कात अदा करते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी माल हो, माल की 5 सूरतें होती हैं। एक माल होता है पैसा, एक इंसान की माल होता है, माल होता है उसकी औलाद, और दूसरा माल उसकी जायदाद होती है और उसकी जायदाद वगैरह। और अगर किसी के पास माल मुआशी है तो वो भी उसकी ज़कात उस पर लाजिम हो जाती है। ज़कात की अहमियत का हम अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पहली जो उम्मतें थीं यानी हमारे अहले किताब यानी साबका उम्मतों पर भी ज़कात का तसव्वुर मौजूद है। सबसे पहले देखें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। तर्जुमा है वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। सूरह मरियम है, कुरान पाक की सूरत सूरह मरियम, आयत नंबर हमारी 55 है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत यक़ूब के बारे में भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया उन सब को हमने पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई किया करते थे और हमने वही के ज़रिए इन्हें नेकियां करने
نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت پہلی امتوں پر بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کو جن 10 باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا بھی تھا۔ سورہ بقرہ میں ہے، بنی اسرائیل کو جن 10 باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا بھی تھا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 31۔ یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سابقہ امتوں پر بھی زکوٰۃ کا تصور موجود ہے۔ یعنی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معیشت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے، اور اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو پورے معاشرے میں ناانصافی جنم لیتی ہے جو کئی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ سے ہمارے معاشرے کا نظام جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے، اور اگر معاشی عدل قائم نہ رکھا جائے تو ان کو ترک کرنے سے معاشرہ جو ہوتا ہے بہت سی خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور جگہ پر ہم جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان۔ اس کے بعد ہے اللہ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی فرضیت نمبر 2، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی یمن، جب یمن کی طرف بھیجا، فقال، تو پس آپ نے کہا، ادعوہم، ان کو بلاؤ، الی شہادتی، اس طرف کہ وہ گواہی دیں، ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں رسول ہوں اللہ کا، فإنہم اطاعوا، اگر وہ اس کی اطاعت کریں، فعلمہم انا فقد افترا، تو پھر ان کو بلانا تم کہ ان اللہ کا افترا علیہم 5 صلوات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم، ہر دن میں، واللیل، اور رات میں، وَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور اگر وہ اس کی اطاعت کریں تو فَعَلِمْهُمْ، تو پھر ان کو تم دعوت دینا، ان نفترا، کہ ان پر، علیہم صدقاتی فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تو پھر تم ان سے صدقہ خیرات کرنا، ان سے لینا جو مالدار ہیں، اور فقراء کو دینا۔ یعنی زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان سے زکوٰۃ لے کر فقراء یعنی غریب، مسکین، نادر لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جس طرح سے نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے
تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اس حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت میں ہے، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہماری مالی عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ اگر کسی نے جس طرح سے نماز ہم پر فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ہم پر فرض ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا خواہ وہ کلمہ گو ہو، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو خلافت جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فرض تھی، میں بھی اسی طرح سے زکوٰۃ کو فرض لازم رکھوں گا، اور اگر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غریبوں کو کھجور یا مالی امداد کرتے تھے اور اگر کسی نے اس کا انکار بھی کیا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہے۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ یعنی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اور جو کوئی تم میں سے قرض دے اللہ کو اس طرز پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان اور تحمل والا ہے۔ بیٹا جی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کے قرض کی غرض نہیں ہے، نہ تو اللہ کو قرض کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی جو کہ قرض دے مجھ کو اور میں اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس دوں، یعنی دگنا دوں، اور جو کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے اس کے بارے میں بھی وعید ہے۔ سورہ توبہ میں قرآن پاک کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب دردناک کی۔ یہاں پہ ہے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے فبشرہم، ان کو خوشخبری سنا دو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تو یہ جو خوشخبری کا لفظ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو طنزیہ طور پر استعمال کر رہے ہیں، یعنی طنز کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ پر بھی فرماتے ہیں، یوم یجمع، جو کوئی جمع کرے علیہا ان میں سے فی ناری جہنم، تو اس نے جہنم کی آگ ہے اس کے لیے، فتکون بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان سے تپائی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کی پینٹھیں اور ان کے پہلوؤں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکبرون، یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم جمع کرتے تھے
دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں جو ہم مال جمع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارے لیے کل قیامت کے روز ہمارے ہی گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، وہ مال جو کسی کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ زکوٰۃ کے فوائد میں ہے، سب سے پہلے تو اس کا ہے زکوٰۃ کے فوائد میں سے زکوٰۃ دل سے مال کی محبت ختم کرتی ہے اور یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے، لہٰذا وہ معاشی بے راہ روی سے بچتا ہے۔ بالکل، جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ یعنی مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے، اور اس کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے دولت کا دھارا غریب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں جیسے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے مال میں سے کافی مقدار میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ غریبوں کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے، یعنی وہ غریبوں کی طرف چلی جاتی ہے، جس سے جو دولت کا دھارا ہوتا ہے، یعنی صرف دولت امیروں کے پاس ہی نہیں غریبوں کے پاس بھی آتی ہے، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمی پوری کرنے کے لیے سرمایہ کاری سے معیشت بہتر ہوتی ہے۔ بالکل، یعنی کہ اس سے ہمارے معاشی فائد ہوتے ہیں۔ چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن جو طبقہ ہوتا ہے وہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہٰذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں سے بچنے کے مقابلے میں بھی بڑی خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے، اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، اور اس سے اس کو اپنا سرمایہ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زکوٰۃ کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق کم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے غریب طبقہ جرائم اور امیر طبقہ عیاشی، آرام کوشی اور غفلت سے بچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور تزکیہ نفس کرتی ہے۔ بالکل، اس سے ہمیں معاشرتی فوائد یہ ہوتے ہیں۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون صرف دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے آزاد جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ نادری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ جو ہوتا ہے وہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلاً عیاشی، آرام کشی اور فکر آخرت سے غفلت شعوری کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لے کر آئے گی، جیسے کہ سورۃ توبہ میں بھی ہے۔ یعنی ہمارے انفرادی اور اجتماعی فائد کے پیش نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد ہی یہ ہدایت کی گئی، خُذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ
तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि इनसे तुम उनको पाक और पकीज़ा करते हो। ठीक है, उसके बाद है बेटा जी ज़कात का निसाब, यानी ज़कात हमें किस पे देनी चाहिए। तो ज़कात का निसाब है, ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, रुपया या सामान तजारत हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब और ऐसे लोगों को साहिबे निसाब कहते हैं। मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब ये है, यानी सोना जो है 87.4790 ग्राम और जो चांदी है 6,012.35 ग्राम्स और सामान तजारत सोने या चांदी के निसाब के बराबर। रुपया पैसा सोने के या चांदी के निसाब के बराबर हो। अब मैं इसको आसान अल्फाज में बताती हूँ। सोना तकरीबन 7.5 तोले, चांदी जो है 52.5 तोले, रुपया पैसा और सामान तजारत सोने चांदी दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस मनक़ूला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास 200 दरम हो जाएं और इन पर साल गुज़र जाए तो इसमें से 5 दरम ज़कात हैं और तुम पर सोने में से कुछ नहीं जब तक कि तुम्हारे पास 20 दिनार हो जाए। फिर जब तुम्हारे पास 20 दिनार हो जाए और उन पर साल गुज़र जाए तो इसमें से आधा दिनार ज़कात है। ये साहिबे निसाब पर ज़कात का निसाब है। यानी दोबारा देखें, सोना जो है वो 7.5 तोले, नंबर 2 पे चांदी है, चांदी 52.5 तोले, नंबर 3 पे पैसा, रुपया पैसा और सामान तजारत, यानी ये जो तजारत का सामान है, अगर किसी ने माल ख़रीदा है तजारत की गरज से और उसके पास उस तजारत को वो उसने जो फ़रोख्त कर रहा है उसको भी 1 साल गुज़र गया है और अभी तक वो माल पड़ा है और वो तजारत की गरज से ही उसने अपने पास रखा है, तो वो क्या है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। जैसे ही हमने ज़कात साहिबे निसाब जो ज़कात निकालता है तो दूसरा मरहला आता है कि ज़कात किन को दी जाए। कौन से लोग हैं जिनको ज़कात देना फ़र्ज़ है। इसको हम कहते हैं ज़कात के मुसारिफ़ या मुसारिफ़ ज़कात। ठीक है, ज़कात के मुसारिफ़ या मुसारिफ़ ज़कात। तक़सीम ज़कात की मुद्दत भी अल्लाह ताला ने ख़ुद मुतय्यन फरमा दी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, सूरह तौबा में है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मस्कीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफ़ाति क़ुलूबुहुम फ़ी रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ज़कात तो सिर्फ़ गरीबों, मोहताजों, कारकुनों का हक़ है जो इस पर मुकर्रर है, नीज़ इनका जिनकी दिल जोई मंजूर हो। और ज़कात को सिर्फ़ किया जाएगा गर्दनों के छुड़ाने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की इमदाद में। ये सब फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह बड़ा जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। सबसे पहले है फ़कीर। मैं आसान अल्फाज में, डियर स्टूडेंट्स, मैं आसान अल्फाज में आपकी आसानी के लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ मुसारिफ़ ज़कात कि ज़कात किन को दी जाती है। पहले नंबर पे है फ़कीर। फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास खाने पीने का सामान, यानी अगर उसने सुबह को खाना खाया है और दोपहर को उसके पास कुछ भी नहीं कि वो क्या खाएगा, तो क्या है, ऐसा शख्स मांग सकता है किसी दूसरे से, तो इसको कहते हैं फ़कीर यानी मांगने वाला। तो इनको हम सदका खैरात कर सकते हैं और इनको हम ज़कात भी दे सकते हैं। नंबर 2 मसाकीन। मसाकीन वो होते हैं, मस्कीन लोग वो होते हैं जिनके पास अगर खाना 2 दिन का है तो तीसरे दिन का नहीं पता
کہ ان کے پاس موجود ہے یا نہیں، یا وہ کہاں سے کھائیں گے، یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں سوائے اللہ کے، لیکن ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں اور ہم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں۔ یعنی مسکین لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف 2 دن کا کھانا یا 1 ہفتے کا کھانا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، تو ہم ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے زکوٰۃ جمع کرنے والے۔ نمبر 3 پہ ہے زکوٰۃ جمع کرنے والے، یعنی زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں۔ جو عملہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ کو جمع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی جو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہی ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تو آپ نے زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے کے لیے لوگوں کے کچھ گروہ بنائے اور ان میں سے ان عملے کی تنخواہیں جو تھی نا وہ متعین کر دی، یعنی عملے کی تنخواہیں جو ہیں اسی زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اگلا ہے مؤلفۃ قلوب، یعنی دلوں کو دل جوئی کرنا، یعنی ایسا کوئی غیر مسلمان جو نیا اسلام میں داخل ہوا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ان لوگوں کی اعانت کرنا جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلوب ہو سکے۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہوا ہے تو ان کو کہا جائے کہ وہ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے ان کے کاروبار میں بھی، اور زکوٰۃ اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ ان کے جو دل ہیں وہ اسلام کی طرف اور مائل ہو جائیں، وہ اسلام کو ایک مضبوط مذہب کے طور پہ قبول کریں اور ان پہ تالیف قلوب یعنی ان کے دل جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے غلام کو آزاد کروانا، یعنی غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرانے کے مسارے جو قید بند میں ہوں۔ بیٹا جی جیسے ہی اسلام میں ہم داخل ہوئے تو شریعت میں غلاموں کا رواج تھا، لیکن اس وقت مسلمان نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک بل پاس کیا جس پہ سائن ہے کہ چاہے کوئی جنگ ہو یا ویسے ہی کوئی بھی جو ہے وہ غلام نہیں بنایا جائے گا، نہ لونڈیاں بنائی جائیں گی نہ غلام۔ یہ ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، لیکن شریعت میں غلام ہے، اور اگر کبھی پھر شریعت نازل ہوتی ہے تو اس میں بھی غلاموں کا اگر دور آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے غلام کو آزاد کرانے میں ایک ہوتا ہے غلام خاص، اور دوسرا غلام وہ ہوتا ہے جس کا مالک اسے کہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کی آزادی کے لیے ہم اس کو مال دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ جو غلام ہے وہ آزاد ہو سکے۔ اس کے بعد ہے مقروض یعنی قرض دار۔ اب مقروض یعنی قرض دار کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ قرض دار جس نے اپنی ضرورت کے تحت جو ہے قرض لیا ہو، یہ نہیں کہ اس نے اپنی عیاشی کے لیے جو ہے وہ قرض لیا ہو، یعنی کسی نے اپنی گاڑی لی قرض پہ تو وہ قرض نہ ادا کر سکا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں پر مقروض جو ہوتے ہیں جو قرض دار ہوتے ہیں ان لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو لیکن وہ اس قرض کو ادا نہ کر سکیں، تو ہم ان کی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس مقروض کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد، فی سبیل اللہ یا تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جنگ کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ جہاد جب کریں یا جنگ ہو تو اس میں کوئی اسلحہ وغیرہ خریدا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں یعنی کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، یعنی وہ غریب ہو گیا ہے، وہ حج نہیں کر سکا، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں جو اگر ہم جنگ کرتے ہیں یا ہم جہاد کرتے ہیں اس میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہاں سے ہم کچھ ہتھیار خریدے جا سکیں جو دشمن قوم ہے اس کے خلاف ہم لڑ سکیں، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے۔
اور نمبر 8 پہ ہے مسافر، جو حالت سفر میں مال کے نصاب نہ ہو وہ اپنے گھر پر دولت رکھتا ہو، یعنی کہ وہ مسافر جو راستے میں اللہ نہ کرے کہ کسی کی جیب کٹی جاتی ہے یا اس کو ڈاکو نے لوٹ لیا ہو اور اس کے پاس دوبارہ گھر واپس جانے کے لیے پیسے موجود نہ ہوں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کے گھر میں تو بہت پیسہ ہو، گھر پر دولت اس کے پاس ہو، لیکن چونکہ وہ سفر کی حالت میں ہے اور اس سے جو سامان تھا وہ چوری ہو گیا ہے، تو کیا ہے اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرے، یعنی ضرورت مند مسافر ہے وہ اپنے گھر کو واپس جا سکے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول، یعنی ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول یا مسائل یہ ہیں۔ زکوٰۃ کسی مال پر 1 سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہی دی جاتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو ہی دی جاتی ہے۔ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً والدین، اولاد، شوہر، بیوی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ہمارے وہ رشتہ دار جن کی کفالت ہم پر فرض ہے ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایک بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایک باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی کفالت تو اس مرد پر فرض ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ جس علاقے سے جمع کی جائے وہیں تقسیم ہونی چاہیے، یعنی جہاں پہ جس علاقے سے ہم نے زکوٰۃ لی ہے اس زکوٰۃ کو اسی علاقے میں تقسیم کی جائے، نہ کہ دوسرے علاقوں میں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے یا تباہ کن حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ جس علاقے سے جمع کی جاتی ہے وہ زکوٰۃ وہیں اسی علاقے میں تقسیم کرنی چاہیے۔ آگے ہے زکوٰۃ ادا کرتے وقت اطمینان کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگلا ہے زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی چیزیں بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ بالکل، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم کوشش کریں کہ ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں آیا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے کہ نہیں، یعنی زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں۔ اور زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کے دی جا سکتی ہیں، یعنی ہم ان کو آٹا خرید کے دے سکتے ہیں، ہم ان کو راشن خرید کے دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے جب ہم ان کو دیتے ہیں تو اسے ہم ان کی ضرورت کی اشیاء بھی خرید کے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ لینے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ پیسہ مال زکوٰۃ کا ہے، یعنی جس وقت ہم کسی کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ اس کو ہم بتائیں کہ یہ جو ہم تمہیں مال دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن یعنی کہ ہم اس کی بتائے بغیر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا نفاذ ہو چکا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تب ہی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ جل شانہ کی خوشنودی کو اپنا لائحہ عمل بنائے اور اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبے کو ملحوظ خاطر رکھے، خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم و دائم ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا زکوٰۃ کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو چکا۔ یقیناً آپ سب کو زکوٰۃ کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔